अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम इस सेशन में दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा लाइब्रेरी स्किल्स का, जो कि आपकी बुक के सफ़ा नंबर 43 यानी 43 पे होगा। सबक हमारा वही मीडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस। उसका एक हमारे पास टॉपिक है लाइब्रेरी स्किल्स। हमारे यहाँ स्कूलों में लाइब्रेरियाँ होती हैं थोड़ी कमज़ोर हालत में, लेकिन होनी चाहिए। लाइब्रेरी का इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी से बच्चे हर किस्म के बुक्स किताबें ले सकते हैं, मैगज़ीन्स ले सकते हैं, रसायल, जिनसे वो अपनी स्टडी को, अपने लर्निंग को, अपने सीखने को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास सफ़ा नंबर 43 पे है। पहला टॉपिक है हमारे पास लाइब्रेरी स्किल। लाइब्रेरी इस्तेमाल करने का, बाकायदा लाइब्रेरी एक साइंस है, इस्तेमाल करने का एक अपना स्किल है, एक महारत है। ये महारत हमें जब आ जाए तो फिर हमें लाइब्रेरी को विज़िट करके, लाइब्रेरी को देख के, लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने का बहुत अच्छा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए हमारी किताब ने एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी दी हुई है लाइब्रेरी स्किल्स के हवाले से। तो आज हम इस एक्टिविटी को करने जा रहे हैं। पहला हमारे पास है कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग बच्चों, कार्ड कैटलॉग से मुराद है हमारे पास लाइब्रेरी में एक बहुत ज़्यादा कार्ड होते हैं। इसकी तारीफ़ लिखी हुई है, इन एवरी लाइब्रेरी देयर इज़ अ कार्ड कैटलॉग और कंप्यूटर कैटलॉग। अ कार्ड कैटलॉग लिस्ट्स ऑल द बुक्स द लाइब्रेरी कंटेन्स। इसकी तारीफ़ हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। In every library there is a card catalog और computer catalog। ठीक है, कंप्यूटर कैटलॉग होता है। इसकी तर्जुमा हम कर लेते हैं। A card catalog lists all of the books the library contains। क्या मानी हुए? ये जो कार्ड कैटलॉग है, हर लाइब्रेरी में कार्ड कैटलॉग होता है, या जो बहुत अच्छी लाइब्रेरियां हों, जो मॉडर्न लाइब्रेरियां हों, उनमें कंप्यूटर का कैटलॉग होता है। कैटलॉग से मुराद ये है कि उसमें वो फहरिस्त होती है। कार्ड कैटलॉग लिस्ट्स, कार्ड कैटलॉग में लिस्ट होती है, फहरिस्त होती है। ऑल ऑफ द बुक्स द लाइब्रेरी कंटेन्स, उसमें वो तमाम किताबों के नाम लिस्ट अप होते हैं, फहरिस्त होते हैं, जो इस लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। तो जब आप किसी लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, कैटलॉग से आप किसी किताब को, जो किताब आपको चाहिए होती है, जो आपको ज़रूरत होती है, उसको आप इस कैटलॉग के ज़रिए ढूंढते हैं कि फ़लाँ किताब कहाँ पड़ी हुई है। कि लाइब्रेरियन, जो हमारे लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, उसके पास एक कैटलॉग, अगर वो कार्ड वाला कैटलॉग हुआ तो कार्ड के ज़रिए आपको किताब ढूंढ के देगा। अगर वो कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग हुआ, कंप्यूटर के ज़रिए आप किताब का नाम बताएंगे, वो एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर आप शेक्सपियर का कोई किताब ढूंढना चाहते हैं, हैमलेट ड्रामा, तो वो हैमलेट के लिए जब वो उन्होंने कैटलॉग में अपने एक तरीक़ाकार होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली कभी होते हैं, कि यानी जो अल्फ़ाबेट्स के बुनियाद पर उनके नाम या उनको जगह अलमारियाँ अलॉट की होती हैं, या कभी सब्जेक्ट के तौर पे कि भाई हमारे पास लिटरेचर की किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं, जो अदब है। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, हमारे पास जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं वो उस अलमारी में हैं। तो उन्होंने बाकायदा उसके लिए एक लिस्ट, एक कैटलॉग बनाया हुआ होता है। वो कंप्यूटराइज्ड भी हो सकता है, वो कार्ड के ज़रिए भी हो सकता है। तो बच्चों, आपको जब भी कभी किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लाइब्रेरी में हम कैटलॉग क्या होता है, और उस कैटलॉग में होता क्या है। उसमें उन तमाम किताबों के नाम लिखे हुए होते हैं, लिस्ट हुए होते हैं, जो उस लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं। इसके मानी है कार्ड कैटलॉग। अब हम आते हैं, इसमें 3 किस्म के, अब कैटलॉग में एंट्री क्या होती है। उस कैटलॉग में वो जो कार्ड है, उसमें 3 किस्म की एंट्रियाँ होती है। 3 किस्म की एंट्रियाँ से मुराद है 3 किस्म की लिखाई उसमें होती है उस कार्ड में। पहली है टाइटल एंट्रीज़,
یعنی کیٹلاگ انٹریز کیا ہے؟ لائبریری کیٹلاگ کنٹینز 3 kind of entries. لائبریری کے جو کارڈ کیٹلاگ ہے، جو کارڈ ہے، اس میں 3 قسم کی انٹریاں ہوئی ہوتی ہیں. ہم لکھ لیتے ہیں لائبریری کیٹلاگ کنٹینز 3 kinds of entries. 3 kinds of entries یعنی کارڈ پر 3 قسم کی انٹریاں ہوتی ہیں، اس میں 3 قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. نمبر 1 ٹائٹل انٹریز. ٹائٹل انٹری بگنز ود دا بکس ٹائٹل. ٹائٹل انٹری جو ہے نا، اس میں بک کا ٹائٹل یعنی عنوان دیا ہوا ہوتا ہے. ٹائٹل انٹریز بگن ود دا بکس ٹائٹل. ود دا بک ٹائٹل. ٹائٹل سے مراد ہے عنوان. اس کی مثال دی ہوئی ہے. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک کارڈ ہے، ٹائٹل کارڈ ہے ہمارے پاس. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب بک کا نام کیا ہے؟ یہ جو ٹائٹل ہے پاکستان ہسٹری اینڈ پالیٹکس 1947 سے 71. 1947 تا 71 یہ ہمارے پاس ٹائٹل ہیڈنگ ہے. کارڈ میں اور کیا؟ یہ اس کارڈ کی ٹائٹل ہے، یہ اس کا عنوان ہے کہ ہسٹری اینڈ پالیٹکس 1947 to 71. اس کتاب کا عنوان کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اور سیاست 1947 سے لے کر 1971 تک. اور اس پہ اس بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، محمد رفیق افضل. بک ہے ہسٹری کی، کتاب ہے تاریخ کی. اچھا، OUP پاکستان یہ پبلشر کا نام ہے، جو پبلش کرتا ہے، جو نشر کرتا ہے، جو شائع کرتا ہے، جو اس کو چھاپتا ہے. UOP یہ کیا ہے؟ پبلشر کا نام ہے. یہ پبلشر کا نام ہے. میں آپ لوگوں کی کتاب دکھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کی جو کتاب ہے اس پہ پبلشر کا نام بالکل دیا ہوگا. ہم اس کے ٹائٹل پہ دیکھ لیتے ہیں. پریپیئرڈ بائی نیو کالج پبلیکیشن. پرنٹ کس نے کیا ہے؟ نیو کالج پبلیکیشن نے اس کو پرنٹ کیا ہے. تو اس میں آتھر کے نام اور اس کے بعد پبلشر کے نام. کتاب کا ٹائٹل یہ ہے انگلش لینگویج گریڈ 9 ٹیکسٹ بک آف انگلش گرامر انگلش لینگویج ٹیکسٹ بک آف انگلش لینگویج گریڈ 9. یہ ٹائٹل ہے، عنوان ہے اس کتاب کا. نیچے اس کی پبلیکیشن وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہے. مثلا یہ کس نے چھاپا ہے؟ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ نے، جو ہمارا سرکار کا ادارہ ہے جو کتاب چھاپتی ہے، جو ادارہ، اس کا نام ہے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ. تو ہم سیکھ رہے ہیں ٹائٹل انٹریز. ٹائٹل انٹریز میں کیا ہوتے ہیں کہ بک کی ٹائٹل یعنی عنوان ہوتا ہے. وہ اس بک کی عنوان کیا ہے؟ ہسٹری اینڈ پالیٹکس 1947 to 71. تاریخ یعنی پاکستان کی تاریخ اور سیاست 1947 سے لے کر 1971 تک. یہ اس کی ہوتی ہے، انٹری ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پبلشر کا نام نیچے دیا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے اس کے کاپی رائٹ. کاپی رائٹ سے مراد یہ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے C2001 2001 یعنی یہ کاپی رائٹ ہے. اس کے اجازت کے بغیر، یعنی یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس لکھنے والے کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ قانوناً جرم ہے. ایسی کتاب جو کسی بندے نے لکھی ہو، اس بندے کی اجازت کے بغیر آپ اس کتاب کو کسی اور ذریعے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ اس کو کہتے ہیں کاپی رائٹ. یعنی آپ جب اس کی کاپی کریں گے، جب اس کی نقل کریں گے، تو اس شخص سے جس نے لکھی ہے یہ کتاب، اس سے اجازت لینا ضروری ہے. اور آخر میں پیجز کے بارے میں دیا ہوتا ہے 506 506P یعنی یہ کتاب جو ہیں پیجز، اس کو کہتے ہیں کاپی رائٹ. اور یہاں پہ پیجز کہ یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب. جب آپ ٹائٹل انٹری دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کتاب کس چیز کے بارے میں ہے، اس کا عنوان کیا ہے، کس چیز کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور یہ پبلشر کون ہے، اشاعت اس کی ہے، پبلش کیا ہے، نشر کیا ہے، اور کاپی رائٹ اس کا کیا ہے
کہ کیا کبھی کبھی کوئی بندہ جیسے ہمارے انٹرنیٹ میں معلومات ملتی تو اس پہ کاپی رائٹ نہیں ہوا تھا، آپ اس معلومات کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو کیونکہ یہ آتھر پہ، لکھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ اس پہ کاپی رائٹ رکھے یا نہیں۔ مثلا ہمارے بلوچستان کی ٹیکسٹ بک ہے، یہ جو بالکل ٹائٹل پہ یہاں دی ہوئی ہے، اس کو میں ایک بار پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آل رائٹس کاپی رائٹ ایٹسٹرا آر ریزروڈ ود بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ۔ تو اس کتاب کے تمام حقوق، یعنی کاپی کرنے کے حقوق، نقل کرنے کے حقوق بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس محفوظ ہیں۔ آپ اس کتاب کو بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی اجازت کے بغیر کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اوپر بولڈ کر کے لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ نے یہ کتاب جب شائع کی تو ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے تمام جو حقوق ہیں وہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر آپ اس بک کو کسی اور ذریعے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے اس ادارے سے جس نے یہ چھاپی ہے، اس ادارے سے اجازت لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کیٹلاگ کارڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہمارے ہیں آتھر کی انٹریز کیا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتھر سے مراد ہے لکھنے والا، رائٹر جس کو ہم کہتے ہیں، مصنف۔ آتھر انٹریز کیا کہتی ہے؟ آتھر انٹریز begin with the name of the book's author۔ آتھر انٹری begin شروع ہوتی ہے with the name of the book's author، یعنی آتھر انٹری میں اس شخص کا نام ہوتا ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آتھر مصنف اس کا، یا ایک سے زیادہ مصنفین ہو سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص نے لکھی ہو۔ دو مثلاً ہماری یہ جو بک ہے آپ کی 9th کلاس کی، اس کے آتھرز ہمارے باقاعدہ لسٹ دی ہوئی ہے، 1 2 3 4، 4 لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے نام باقاعدہ دیے ہوئے ہیں، مسٹر فلانا، مس فلانا، مسٹر فلانا، ان سب کے نام باقاعدہ، آتھرز کے نام باقاعدہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کا کارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کا کارڈ ہے، یہ آتھر کارڈ ہے۔ اب یہاں پہ محمد رفیق افضل بڑا کر کے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ ہیڈنگ ہوگی کس کی؟ ٹائٹل ہیڈنگ ہوگی، یعنی یہ ٹائٹل ہوگا آتھر کا، آتھر کے نام سے کارڈ بنا ہوا ہے، اس کو ٹائٹل وہ کہتے ہیں، ہیڈنگ کہتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ٹائٹل جو آتھر ہے اس کے نام سے ہوگی۔ اسی طرح پھر نیچے یہاں لکھا ہوگا پاکستان ہسٹری اینڈ پولیٹکس 1947-71۔ اسی طرح پبلشر کا نام ہوگا، اسی طرح کاپی رائٹ ہوگا اور پیجز ہوں گے سیم اسی طرح۔ یہاں تک میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی۔ تیسرے نمبر پہ ہے وہ سبجیکٹ انٹریز ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر کا کارڈ ہوتا ہے سبجیکٹ انٹریز کے نام سے، کہ کس موضوع پہ ہے، کس سبجیکٹ کیا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، سائنس کا ہے، اسپورٹس کے بارے میں ہے، ادب کے بارے میں ہے، کتاب کس چیز کے بارے میں ہے۔ نمبر 3 ہے سبجیکٹ انٹریز، ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ انٹریز begin with the subject of the book۔ سبجیکٹ انٹری جو ہے اس میں جو کتاب جس عنوان پہ ہوگی، جس سبجیکٹ پہ ہوگی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہ کس سبجیکٹ، کس مضمون کا ہے، یہ کتاب کس مضمون کی ہے، اس بارے میں لکھا ہوا ہوگا۔ سبجیکٹ انٹریز begin یعنی شروع ہوتی ہیں with the subject of the book۔ ایگزامپل انہوں نے اسی طرح کا کارڈ بنایا ہوا ہے۔ اس پہ سب سے پہلے ہسٹری کو بولڈ کر کے لکھا گیا ہے۔ اب یہ سبجیکٹ ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی طرح محمد رفیق صاحب کا نام لکھا گیا ہے، اسی طرح پبلشر کے لیے جگہ دی گئی ہے، اسی طرح کاپی رائٹ کے لیے، اور اسی طرح پیجز کے لیے دی گئی ہے۔ یعنی 3 قسم کے کارڈ ہم نے دیکھے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیٹلاگ کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کارڈ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یہ ہم نے آج دیکھا اس سیشن کے اندر۔ کارڈ کیٹلاگ جو ہے ہر لائبریری میں 2 قسم کے، یعنی یا تو کارڈ کیٹلاگ ہوں گے یا کمپیوٹر کے کیٹلاگ ہوں گے۔ تو کیٹلاگ میں ان تمام کتابوں کی فہرست ہوتی ہے جو اس لائبریری میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیٹلاگ کی انٹریز کیا ہوتی ہیں، یعنی اس کیٹلاگ میں کون کون سی چیزیں درج ہوتی ہیں۔
तो लाइब्रेरी कैटलॉग कंटेन्स 3 काइंड्स ऑफ एंट्रीज, कि किसी लाइब्रेरी के कैटलॉग में कार्ड में 3 किस्म की एंट्रियाँ, 3 किस्म की फहरिस्त होती है, 3 किस्म की चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। पहला वाला है टाइटल एंट्रीज। टाइटल एंट्रीज में देखा, टाइटल एंट्रीज बिगिन विद द बुक्स टाइटल। टाइटल एंट्री में किताब का टाइटल जो उन्वान होता है वो लिखा जाता है, कि पाकिस्तान हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स 1947 टू 1971, ये टाइटल की हेडिंग होती है, बोल्ड करके लिखा हुआ होता है, और नीचे उस बंदे का नाम होता है जो हम दूसरे कार्ड में जाके पढ़ेंगे। उसमें फिर और 3 चीज़ें होती हैं, एक पब्लिशर जो नशर करता है, जो छापता है, उस कंपनी या उस बंदे का नाम होता है। दूसरा कॉपीराइट। कॉपीराइट से मुराद मैंने आपको बताया कि किसी भी किताब को लिखने वाले के पास ये हुकूक महफूज होते हैं कि वो किसी को इजाज़त दे या ना दे इस किताब के बारे में, कि वो उसको किसी और ज़राए के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। मैंने आपको इसकी मिसाल हमारी अपनी जो टेक्स्ट बुक है जो आप लोगों के पास स्कूल में होती है, उसके ऊपर बिल्कुल जब आप बुक खोलते हैं तो वहाँ पे ऑल राइट्स, कॉपी राइट्स एट्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह आर रिजर्व्ड विद बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेटा, कि इस किताब के तमाम जो हुकूक हैं वो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड जो इसको नशर करने वाला अदारा है, जो इसको छापने वाला अदारा है, उसके पास महफूज हैं। यानी महफूज हैं से मुराद ये है कि यू कैन नॉट कॉपी दिस बुक इन एन एज अ सोर्स फॉर योर ओन वर्क। आप अपने काम के लिए इसको एज अ सोर्स इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप उस अदारे से या उस शख्स से इजाज़त न ले जिसने ये किताब छापी है। दूसरा हमारे पास आया ऑथर की एंट्रीज आई। ऑथर एंट्रीज बिगिन विद द नेम ऑफ द बुक्स ऑथर, कि जो ऑथर की एंट्री है उसमें ये शुरू होती है, ये कार्ड की एंट्री शुरू होती है ऑथर के नाम से, बाकायदा उसका नाम बोल्ड करके लिखा हुआ होता है कि ये किताब किसने लिखी है। आप हैमलेट उठाते हैं तो शेक्सपियर का नाम वहाँ लिखा होगा। आप हिस्ट्री की कोई किताब है जिस बंदे ने लिखी है उसका नाम बोल्ड करके लिखा होगा कि ये इसके मुसन्निफ़, इस किताब के मुसन्निफ़ ये बंदा है। 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए, जितने भी लोग हुए उन मुसन्निफ़ीन का नाम, या अकेला हुआ तो उस मुसन्निफ़ का नाम लिखा हुआ होता है। इसको कहते हैं ऑथर्स एंट्रीज़। और तीसरे नंबर पे है सब्जेक्ट एंट्रीज़। सब्जेक्ट एंट्री से मुराद है मज़मून के बारे में लिखा होता है कि ये किताब किस मज़मून के बारे में है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया आपके बुक में है हिस्ट्री के बारे में, ये तारीख़ की किताब है, तो उस हिस्ट्री को उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ होता है। और बाकी ऑथर के नाम और कॉपीराइट और पब्लिशर और पेजेस के बारे में उसी तरह की मालूमात दी होती हैं। और उसमें पेज, कभी कभी किताबों में लोग पेजेस का भी जिक्र करते हैं कि ये किताब इतनी सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो बच्चों, आप लोगों को जब भी कभी लाइब्रेरी जाने का मौका मिले या आपके स्कूल में जो लाइब्रेरियाँ हैं, तो कैटलॉग को जब आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये कैटलॉग किस तरह का होता है और इसमें किस किस्म की एंट्रियाँ होती हैं। अब हम अपने सेशन के दूसरे सेगमेंट की तरफ, दूसरा सेगमेंट हमारा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। पहला सेगमेंट हमारा था, पहला हिस्सा हमारे इस सेशन का था लाइब्रेरी स्किल्स, क्योंकि लाइब्रेरी जाने से पहले हमें लाइब्रेरी के बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि लाइब्रेरी में होता क्या है, किस तरह की किताबें होती हैं, उसमें किस तरह के कार्ड होते हैं, किस तरह की एंट्रियाँ उसमें होती हैं। अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ यानी दूसरे हिस्से की तरफ इस सेशन के चलते हैं। वो हमारा है बच्चों स्पीकिंग स्किल, यानी जिसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। बच्चों, हम कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए 4 महारतों का होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मुझे फ़लाँ ज़ुबान पे अबूर हासिल है, आई हैव द कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, तो उसके पास 4 महारतों का होना ज़रूरी है। पहली महारत है सुनने की महारत, उसकी होनी चाहिए। सुनने से मुराद ये है कि अगर 2 बंदे वो ज़ुबान बोल रहे हो और आपको समझ आ रही हो तो इसका मतलब है आपकी लिसनिंग स्किल ठीक है। दूसरी महारत है स्पीकिंग स्किल, वो ज़ुबान आप बोल सकते हो। अंग्रेज़ी अगर मैं ये दावा करूं या आप ये दावा करें कि मुझे अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल है, तो अंग्रेज़ी जब 2 बंदे अंग्रेज़ी बोल रहे हो तो आपको समझ आ रही हो, इसका मतलब आपकी लिसनिंग स्किल ठीक है। और फिर अंग्रेज़ी बोलने की आपको ज़रूरत पड़े तो आप बोल सकें, ये दूसरी स्किल होगी। तीसरी उसकी रीडिंग कर सकें, उसकी पढ़ाई कर सकें, इसको कहते हैं रीडिंग स्किल। और चौथी स्किल है राइटिंग स्किल। आपको अंग्रेज़ी का कोई भी टॉपिक दिया जाता है, जब आप इस अहल हों कि उसके बारे में लिख सकें, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ये 4 स्किल्स हैं, ये 4 महारतें हैं,
کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یا اس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے چاروں مہارتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہماری کتابوں میں اورل کمیونیکیشن کے لیے باقاعدہ جگہ دی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم انگریزی کا کریکولم یا نصاب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اورل کمیونیکیشن ایک کمپیٹنسی ہے، ایک قابلیت ہے۔ اس کے بغیر جب تک ہم اورلی بولیں نا ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمیں وہ زبان صحیح سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس صفحہ نمبر 46 پہ 46 پہ اورل کمیونیکیشن سے مراد زبانی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا، اورل سے مراد زبانی کمیونیکیشن رابطہ کرنا۔ تو زبانی رابطے کے لیے آپ لوگوں کا ہونا ضروری تھا، ادروائز ہمیں موقع ملتا ہم اچھا ایک دوسرے کے ساتھ اورل کمیونیکیشن کرتے۔ اگر کہ ایسی کلاس ہوتی جس میں میں بھی ہوتا اور آپ بھی ہوتے تو ہم ڈیفینیٹلی اس میں اورل کمیونیکیشن کرتے، آپ لوگوں کو موقع فراہم کرتے کہ بولیں۔ لیکن چونکہ یہ ویڈیو پہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں، ہم کیسے زبان بولنے کی کیسے کوشش کرتے ہیں۔ بک نے دیا ہوا ہے ایکسپریشنز فار ایکسپریسنگ پرسنل آئیڈیاز۔ اب پرسنل آئیڈیا جو آپ کے ذاتی خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں، کیسے ایکسپریس کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس انہوں نے بک میں بہت زبردست ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے۔ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے آئی تھنک بریکٹ میں کیا دیٹ، اب اس کو آگے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور یہ بچوں یاد رہے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس طرح کی سچویشن جب آپ کو دی جاتی ہے، جب آپ کو اس طرح کے ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر آپ اس زبان کو بولنے کے لیے جب کوشش کرنا شروع کرتے ہیں تو ٹائم ول کم دیٹ یو ول فلوئنٹلی اسپیک، وقت آئے گا کہ آپ بالکل روانی کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں بک نے کیا لکھا ہے، آئی تھنک وی شوڈ اسپینڈ مور منی آن ایجوکیشن۔ جملہ لکھا تھا آئی تھنک دیٹ، تو بک والے نے لکھ دیا کہ آئی تھنک that we should spend more money on education۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا تھا، اس پہ آپ ایک اور بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ جس کا سٹارٹ کیا ہو I think that، کوئی بھی بات، I think that we should obey the laws in every circumstances۔ I think ہمیں قانون کی ہر حالت میں پاسداری کرنی چاہیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے قانون پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، تب جا کے وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، آئی تھنک دیٹ آئی کین واک، آئی تھنک دیٹ آئی کین سوئم، آئی تھنک آئی کین پلے فٹ بال، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوسرا جملہ میں نے کیا بنایا، آئی تھنک دیٹ وی شوڈ اوبے دا لا in every circumstances۔ کسی بھی حالت میں ہمیں ملک کے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ ویسے جملہ لکھا ہے، یو کین رائٹ اینی تھنگ، آپ کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں۔ اسٹارٹ یہ ہو کہ آئی تھنک دیٹ، تاکہ آپ اس زبان کی روانی پہ شروع ہو جائیں۔ تو بک والوں نے کہا آئی تھنک وی شوڈ اسپینڈ مور منی آن ایجوکیشن، میرے خیال میں کہ ہمیں تعلیم پہ اور مزید پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ یقیناً بہت ضروری ہے، کسی بھی ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو واقعتاً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ تو یہ انہوں نے جملہ لکھا ہے، ایک ہم نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ آئی تھنک دیٹ وی شوڈ اوبے دا لا، آئی تھنک وی شوڈ اوبے آور پیرنٹس ان ایوری سرکمسٹانسز۔ میرے خیال میں ہمیں اپنے والدین کی ہر حالت میں ہر وقت ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کے احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں آئی تھنک دیٹ وی شوڈ ریسپیکٹ آور ایلڈرز، آئی تھنک وی شوڈ گیو امپورٹنس ٹو دی ایجوکیشن۔ میرے خیال میں ہمیں ایجوکیشن کو اہمیت دینی چاہیے۔ دوسرا جملہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، نمبر 2، آئی بلیو، دس واز نمبر 1، دس از نمبر 2، آئی بلیو، مجھے یقین ہے کہ، آئی تھنک میرے خیال میں، اب بلیو دیٹ فزیکل پنشمنٹ از رانگ، ڈیش ڈیش کر کے کیا ہوا ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے جملہ آئی بلیو دیٹ فزیکل پنشمنٹ از رانگ، 100% رانگ، اٹ شوڈ بی بینڈ ان دا اسکول۔ بچوں، فزیکل پنشمنٹ کی کسی استاد کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ فزیکل پنشمنٹ ہی سبق یاد کرنے یا سبق سیکھنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، قطعی نہیں۔ یہ جو ہمیں اسکولوں میں مار پڑتی ہے نا، اس کی قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پنشمنٹ بچے کو اور خراب کر دیتی ہے میرے خیال میں۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟
I believe that physical punishment is wrong. ہاں میں یہ مانتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ یہ جو جسمانی سزا ہے یہ غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے. ہم نے کیا جملہ لکھا؟ I believe that education is necessary. کوئی بھی جملہ آپ لکھ سکتے ہیں. Education is necessary for national building progress, جو بھی ہیں, for قومی ترقی کے لیے, نیشنل بلڈنگ, نیشنل پروگریس, جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم ہی کی بدولت ترقی کی ہے, تعلیم ہی کے ذریعے ترقی کی ہے. تو آئی بلیو دیٹ, کوئی بھی جملہ آپ لکھیں. بک نے لکھا ہے آئی بلیو دیٹ فزیکل پنشمنٹ از رانگ. ہم نے لکھا آئی بلیو دیٹ ایجوکیشن از نیسیسری فار نیشنل پروگریس, کہ ہمیں یقین ہے کہ تعلیم کے ذریعے قوموں کی ترقی ہو سکتی ہے. ویری گڈ بچوں. تیسرے نمبر پہ, ان مائی اوپینین, میرے خیال میں, ان مائی اوپینین دیٹ, یا آگے نہیں کچھ لکھا. اب آپ اس پہ اپنا جملہ بنا سکتے ہیں. یہ جب کلاس میں ٹیچر ہمارے اس طرح کا جملہ لکھے پھر ہم لوگوں کو فری چھوڑیں کہ ہم اپنا جملہ بول سکیں تو سارے جملے ٹھیک ہوں گے. ہمارا مقصد اورل کمیونیکیشن کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بولنا ہے, زبانی کلامی کرنی ہے, رابطہ رکھنا ہے. ان مائی اوپینین گورنمنٹ شوڈ give every child the equal opportunity, the equal opportunity. کس چیز کی اپرچونٹی دے؟ for getting education. میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہر بچے کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. ہر بچے کو یہ حق ہے, کیونکہ تعلیم ہر بچے کا حق ہے, صحت ہر بچے کا حق ہے. تو گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ اپرچونٹی, گورنمنٹ کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے. ان مائی اوپینین, اس میں ہم نے ایک جملہ لکھا. فورتھ ون کیا لکھا ہوا ہے؟ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, جہاں تک میرا تعلق ہے. آگے جملہ آپ اپنی مرضی کا لکھیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, آگے آپ لکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. جہاں تک میرا تعلق ہے, کوئی بھی جملہ لکھیں. بک نے کیا لکھا؟ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دا تھنگز آر گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن. جہاں تک میرا تعلق ہے چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, جہاں تک میری بات ہے میرے خیال میں چیزیں صحیح چل رہی ہیں. کنسرنڈ تھنگز, دا تھنگز آر, بک کہتی ہے the things are going in right direction, going in right direction, صحیح سمت میں جا رہی ہیں. right direction, سمت, ٹھیک ہے. بک نے یہ لکھا ہے. ہم کیا لکھیں گے؟ as far as I am concerned I am always ready to help you. as far as I am concerned I am always ready to be there. I am always ready to help you. As far as I am concerned, جہاں تک میرا تعلق ہے میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ, کوئی بھی آپ جملہ بولیں. اصل میں یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا بچوں, یہ اورل کمیونیکیشن کے لیے ہے. سوری. As far as I am concerned I am always ready to help. Good. ہم نے یہ کوئی 4 جملے جو بک نے لکھے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ اس کو اورل کمیونیکیشن میں استعمال کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اورل کمیونیکیشن ہماری زبان کی ایک سکل ہے. اورل یعنی اسپیکنگ سکل, جو بولنے کی مہارت ہے. یہ اس کے بغیر زبان مکمل نہیں ہوتی. اگر آپ کو انگریزی پڑھنی آتی ہے, لکھنی آتی ہے, بولنی نہیں آتی تو آپ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھے اس زبان پہ عبور حاصل ہے. تو یہ بک نے کوئی 4 جملے لکھے تھے, جملے نہیں بلکہ باقاعدہ صرف ایک سچویشن دی تھی, ایک حالت بنائی ہوئی تھی کہ آئی تھنک دیٹ. آگے آپ اپنی مرضی کا جملہ لکھیں. پھر انہوں نے ایک جملہ ہمارے لیے مثال کے طور پہ لکھ بھی دیا تھا کہ آئی تھنک دیٹ وی شوڈ اسپینڈ مور منی آن ایجوکیشن, کہ میرے خیال میں ہمیں ایجوکیشن پہ مزید پیسہ اور زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. تو اس کی کنٹینیویشن میں, اس کے تسلسل میں ہم نے ایک اور جملہ لکھ دیا کہ آئی تھنک وی شوڈ اوبے دا لا ان ایوری سرکمسٹانسز. ہمیں ہر حالت میں جو قانون ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے, اس کو اوبے کرنا چاہیے.
I believe that physical punishment is wrong. بک نے لکھا کہ مجھے یقین ہے، مجھے باور ہے، یعنی میں مانتا ہوں، مجھے اس پہ یقین ہے، مجھے اس پہ ایمان ہے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ رانگ ہے. فزیکل پنشمنٹ جو ہے، جو جسمانی سزا ہے، یہ غلط کام ہے. بالکل. ہم نے پھر کیا جملہ لکھا، کیا جملہ بنایا؟ I believe that education is necessary for nation's progress. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے. جو دیکھیں ہم نے ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں کہ ان ممالک نے ترقی کی ہے جنہوں نے ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا ہے. پھر ہے in my opinion government should ensure the equal implementation of law. In my opinion the government should give getting education. اچھا، جو بک نے لکھا تھا وہ جملہ ہم شاید بھول گئے ہیں، ابھی دوبارہ لکھ لیتے ہیں. بک نے لکھا تھا in my opinion government should ensure the equal implementation of law. In my opinion ٹھیک ہے، the government should ensure کہ وہ یقینی بنائے the equal implementation of law. قانون کی برابر جو عملداری ہے اس کو یقینی بنائیں کہ ہر بندے پر قانون کا اطلاق ہو، صرف یہ نہ ہو کہ کسی پہ ہو کسی پہ نہ ہو. کوئی جملہ لکھا گیا، اس میں زیادہ فکر کرنے کی بات نہیں، کوئی جملہ لکھا ہے، کوئی بھی جملہ لکھا جا سکتا ہے. in my opinion ڈیش 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 ڈیش. بک نے لکھا ہے in my opinion the government should ensure the equal implementation of law. کہ گورنمنٹ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ جو قانون ہے وہ سب پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے. ہم نے کیا جملہ لکھا؟ in my opinion government should give every child the equal opportunity for getting education. کہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہر بچے کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. لاسٹ میں جملہ تھا as far as I am concerned ڈیش ڈیش ڈیش. as far as I am concerned the things are going in right direction. جہاں تک میری بات ہے چیزیں صحیح چل رہی ہیں. ہم نے اس کا جملہ لکھا as far as I am concerned جہاں تک میرا تعلق ہے I am always ready to help. میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں مدد کرنے کو. گڈ. اب انہوں نے ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے جو کہ جس کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. یوز دا ایکسپریشنز فار ایکسپریسنگ پرسنل آئیڈیاز ان دا فارم آف اے ڈائلاگ. تو پھر دو بچے کھڑے ہوں، اسی طرح کے ایکسپریشنز یہ چار جو دی ہوئے آئی تھنک والے، آئی بلیو، ان مائی اوپینین، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. دو بندے ڈائلاگ میں، ایک بندہ یہاں کھڑا ہو بچہ، ایک یہاں، وہ اس طرح کی جملے ایک دوسرے کے ساتھ بولے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اورل کمیونیکیشن ہے ہمارا، جو زبانی ہمارے ایک دوسرے سے رابطہ ہے، اس میں ہمیں مدد ملے گی. اس زبان کو جو اسپیکنگ پاور ہے، جو اسپیکنگ اسکل ہے، جو بولنے کی صلاحیت ہے، وہ ہماری اس طرح بڑھتی ہے. اس کے لیے آپ کے اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ لوگوں کا ہونا ضروری ہے. پھر ڈیوائڈ دا کلاس انٹو 2 groups اینڈ کنڈکٹ اے گروپ ڈسکشن آن نیگیٹو اینڈ پازیٹیو رول آف میڈیا. بہت زبردست ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، بہت زبردست، کہ آپ گروپ میں آپ کلاس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، 2 گروپس میں، اور ان سے کہا جائے کہ جو میڈیا کے مثلا ایک گروپ کو کہا جائے کہ آپ میڈیا کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، جو میڈیا کے فائدے والی چیزیں ہیں، وہ آپ بیان کریں انگریزی میں، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ میڈیا کے جو تاریک پہلو ہیں، جو ڈارک سائڈ ہے، اس کو بیان کریں، یعنی اس کے نقصانات پھر کیا ہیں. تو یہ اس طرح سے ڈائلاگ ہوگا، بچے ایک دوسرے کے ساتھ بولیں گے، ان کو موقع ملے گا، اور ہماری جو اورل کمیونیکیشن ہے، جو اسپیکنگ سکل ہے، بولنے کی مہارت ہے، وہ بڑھے گی. ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، امید ہے. تھینک یو میرے بچوں، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، السلام علیکم.